पाकिस्तान और दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को राना उज़ैर का सलाम। नादरकाम, रात गए एक बहुत बड़े तसादुम का जो अलर्ट जारी हुआ था और एक तसादुम होते होते बच चुका है। इमरान खान साहब ने अपनी जहानत से पूरी पीटीआई को बशमूल खुद को एक बहुत बड़ी मुसीबत से निकाल लिया है और ऐन मौके पर ऐसा छक्का मारा है जिसने तमाम के प्लान जो हैं उसको उस पर पानी फेर के रख दिया है। मैं कुछ बड़ी खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली खबर पर आज हमने बात करनी है कि इमरान खान और अफवाज पाकिस्तान एक पेज पर एक बहुत बड़ा ऐलान हो चुका है। एक ऐलान तो इमरान खान साहब की जानिब से खुद कर दिया गया है। उन्होंने क्या डायरेक्शंस दी हैं, इस पस से पर्दा क्या कुछ हो रहा है, अडयाला जेल से क्या खबर है, इस हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं वो जनाब मैंने आपके सामने रखनी है। लेकिन वहीं पर दूसरी जानिब, एक जानिब तो ये आप देख रहे हैं कि इमरान खान और ताकतवर हल्के जो है उनकी बातचीत हो रही है, तो दूसरी जानिब फौजी अदालतें भी लग चुकी हैं। ये खबर मैं नहीं दे रहा बल्कि आज एक ऐसी खबर मैं ब्रेक करने जा रहा हूं। कौन खबर ब्रेक कर रहा है ये भी आपके सामने मैंने जराए रखने हैं अपने, कि कप्तान को सजाए मौत। ये मामला क्या है, माजरा क्या है, इस पर इस वक्त बात करना बहुत जरूरी है। इमरान खान साहब का मुस्तकबिल इस खतरे में पड़ता चला जा रहा है और कौन सा बड़ा मास्टरमाइंड उसके इंटरव्यू की तैयारी हो रही है। वो मास्टरमाइंड कौन है, किसको गिरफ्तार किया गया है और उसकी गिरफ्तारी कैसे इमरान खान के साथ जोड़ दी गई है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी नई लंका ढा दी है। इमरान खान साहब के खिलाफ भी उन्होंने तबले जंग बुझा दिया है। इस हवाले से भी अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूंगा। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में बर वक्त पेश होती रहे। नादरकाम, आप इमरान खान साहब की सियासत से लाख इख्तलाफात कर सकते हैं, जो उनकी माजी करीब की सियासत थी आप उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का भी शिकार जो है वो इजहार कर सकते हैं। लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज हैं वो तो ये है कि इमरान खान के पीछे एक बहुत बड़ा जमे गफीर मौजूद है। एक वो बच्चा जिसका शनाख्ती कार्ड तक नहीं बना, एक वो बच्चा जिसने किसी का इक़्तिदार नहीं देखा, एक वो बच्चा जिसको नवाज शरीफ की शक्ल भी याद नहीं होगी, उसको मौलाना फजल रहमान की तर्ज सियासत से भी वो वाकफियत हासिल नहीं कर चुका होगा, एक वो बच्चा जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी नहीं जानता होगा, लेकिन वो इमरान खान जिंदाबाद के नारे जरूर लगा रहा है। ये एक पाकिस्तान के लिए एक बड़ी हैरानकुन सूरत हाल है कि इमरान खान साहब का बयानिया घर घर में जा चुका है, हर बच्चे के दिल में, हर बूढ़े के दिल में, हर माँ के दिल में, हर बाप के दिल में। लेकिन उस सब के बावजूद इस वक्त तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठने की जरूरत है। तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे और पाकिस्तान की बात करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक ताकतवर शख्सियत आप उसकी ताकत को पाकिस्तान की सियासत से नफी नहीं कर सकते, बिल्कुल वैसे ही आप एक सबसे मकबूल तरीन लीडर को पाकिस्तान की सियासत से माइनस नहीं कर सकते। ये एक अजब हकीकत है कि आपने पहले भी एक लीडर को माइनस किया था, अब वो लीडर जो है उसकी सियासत जमीन बोस हो चुकी है, लेकिन अब एक ऐसा लीडर जो पाकिस्तान की कौम की रेड लाइन है आपने उसको माइनस कर दिया है। आज एक नया सियासतदान यानी कि एक नया बयानिया, एक नई जनरेशन आपने देखी है और ये जनरेशन आपका मुकाबला करने को इस वक्त तैयार हो चुकी है। तो अवाम ने इस वक्त जनाब पीडीएम को रिजेक्ट कर दिया है, अवाम ने इनके बयानिए पर यकीन करने को तैयार नहीं है। तो जनाब आपने ये समझना है कि पाकिस्तान की अवाम की पल्स कहां पर खड़ी है कि ये लोग इतने गैर मकबूल हो गए हैं कि अगर ये अपने अकाउंट से भी पोल करवाते हैं कि आप किस पार्टी को इस इलेक्शन के अंदर वोट देंगे, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट 90% से ज्यादा पड़ रहे हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जमात को इलेक्शन से बाहर कर दिया गया तो इस इलेक्शन को 90% अवाम उसका बाइकआउट कर देगी और उस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी बाकी नहीं रहेगी। तो जनाब ये समझने की जरूरत है। और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके हवाले से तलाल चौधरी ने एक इंकशाफ किया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में इलेक्शन लड़ने वाला तो नहीं होगा तो वोटर वोट किसको देगा, यानी कि ये जमहूरियत है जो जमहूरियत के चैंपियन बना फिरते थे, आज वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोटर किसको वोट देगा, कोई इलेक्शन का बाइकआउट कर देगा, सिंपल इज दैट। और फिर उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात ना करे, उनका तो कोई इलेक्शन लड़ने वाला नहीं होगा तो वोट किसको जाएगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उन्होंने ऑफर देते हुए कहा कि जड़ावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करना चाहती है तो मेरे डेरे पर करें, जड़ावाला में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसे के लिए पूरी सिक्योरिटी भी देंगे, 50 कुर्सियां लगाकर बाद में कहते हैं कोई आया ही नहीं है, पुलिस ने सारे पकड़ लिए हैं, और पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई उम्मीदवार ही नहीं है। तो जनाब ये आपके सामने है कि ये लोग कह रहे हैं आप हमारे डेरे पर आकर जलसा करें, इनकी कोई औकात नहीं है कि ये अपने डेरे पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा करवा लें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सिर्फ एक
آپ کہتے ہیں نا آپ جلسہ جلسہ کھیلنا چاہتے ہیں، ابھی آپ ایک کال دیں کہ کل صبح 8 بجے عمران خان جو ہے وہ ڈالا جیل سے باہر آ رہے ہیں، آپ جلسہ دیکھیے گا کہ عوام وہاں پر کیسے پہنچتی ہے۔ جو آپ نے لاہور مینار پاکستان کا جلسہ کر لیا اور آپ اس کے اوپر اچھل رہے ہیں، آپ عوام سے جعلی بیانات لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا جلسہ تھا۔ آپ جلسہ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو قوم کو آتے ہوئے دیکھیے گا، آپ اعلان کر دیں کہ عمران خان صاحب صرف 5 گھنٹوں کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہوں گے اور وہاں پر عمران خان صاحب قوم سے خطاب کریں گے، تو جناب یہ ایک الارمنگ سچویشن ہے، پوری قوم کو یہاں پر سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر دوسری جانب پاکستان اور IMF کے جائزہ مشن کے درمیان تکنیکی مذاکرات جو ہیں وہ جناب شروع ہو چکے ہیں، اور FBR نے رواں مالی سال کے لیے ٹیکس وصولی پلان IMF کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ FBR IMF کا پلان جائزہ لینے کے بعد مزید اقدامات کی تجویز بھی کرے گا، اور اب جناب پاکستان کو ایک نئی قسط جو ہے وہ ملنے جا رہی ہے، اور تیسری قسط نئی حکومت کو، الیکٹڈ گورنمنٹ کو دی جائے گی IMF کی جانب سے۔ تو الیکشن اس وقت پاکستان کے لیے انتہائی امپورٹنٹ ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور صاف اور شفاف الیکشن از ویری امپورٹنٹ ناؤ کہ پاکستان تحریک انصاف، اگر صاف اور شفاف الیکشن ہوتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف اس وقت کلین سویپ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، لیکن ان کو اس وقت روکا رہے گا، کیونکہ ان کی جو پالیسی ہے، جو ان کا بیانیہ ہے، وہ اس وقت بڑی خطرناک صورتحال کی جانب بڑھتا ہوا جناب نظر آ رہا ہے۔ سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان اور افواج پاکستان ان کے حوالے سے ایک بہت بڑا جناب اعلان ہو چکا ہے، اور ایک ٹاپ لیول کی جو ملاقات تھی آخر اس کی وجہ کیا تھی وہ بھی آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں۔ عمران خان صاحب کے وکیل ہیں، انہوں نے کل جناب میڈیا کے بیٹھ کے اوپر یہ بات کی کہ جو ہمارا منشور ہے، جو پاکستان تحریک انصاف کا جو وکلا ہے، جو ان کا اتحاد ہے، ان کا منشور سویلین بالادستی بامقابلہ اسٹیبلشمنٹ، یعنی کہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ پاکستان تحریک انصاف لائے گی۔ کیا اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لا کر پاکستان تحریک انصاف کی الیکشن جیت پائے گی؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ آپ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی کے بغیر پاکستان میں الیکشنز نہیں جیت سکتے، یہ ایک حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، آپ اس کو بٹر ریالٹی کہہ لیں، لیکن یہ حقیقت تو ہے۔ اور پس پردہ اس وقت کوششیں بھی تیز ہو رہی ہیں، اور جب آپ کوششیں کر رہے ہیں کہ بات چیت ہو جائے تو اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ لانے کی اس وقت ضرورت پاکستان تحریک انصاف کو میرا نہیں خیال کہ لانی چاہیے۔ اور پھر عمران خان صاحب کے یا پاکستان تحریک انصاف کے جو سیکرٹری اطلاعات ہیں وہ جناب سامنے آئے، رؤف حسن صاحب، انہوں نے جناب اس کے اوپر اپنا رد عمل دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے، ہماری کسی ادارے سے بھی کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کوئی اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ جو ہے وہ نہیں لائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنے منشور کا اعلان بھی کر دیا کہ ہم اینٹی آرمی نہیں ہیں، ہم کسی شخصیت کا نام نہیں لیں گے، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ کیمپین نہیں کریں گے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے دوستی کا ہاتھ بڑھا دیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہو جائیں، اور جو یہ ایک غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ ختم ہو جائے، لیکن یہاں پر ایک بڑا ڈیڈ لاک کھڑا ہوا ہے، اور یہ معاملات جو ہے وہ طے ہوتے ہوئے اس وقت نظر نہیں آ رہے۔ اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کے اس بیان کے بعد جو ان کے وکیل نے بیان دیا ہے، ایک بہت بڑا تصادم کھڑا ہونے جا رہا تھا، لیکن وہ تصادم ہوتے ہوتے بچا ہے، اور عمران خان صاحب نے اپنے وکلا کو غیر ضروری بیانات جو ہے وہ دینے سے روک دیا ہے۔ حامد خان صاحب عمران خان صاحب کی جو ہے وہ نمائندگی کریں گے، بڑے سینئر وکیل ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان کی بڑی رسپیکٹ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ بھی ان کے جناب اگر شاگرد ہیں تو کہنا غلط نہیں ہوگا۔ تو اب حامد خان صاحب کو عمران خان صاحب نے میدان میں اتار کر ایک بہت بڑا سیاسی کارڈ جو ہے وہ کھیل دیا ہے، جس کے بعد ہواؤں کا رخ اچانک سے آپ تبدیل ہوتا ہوا دیکھیں گے۔ تو پاکستان تحریک انصاف نے تمام جماعتوں کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کرنے کے لیے 5 رکنی کمیٹی جو ہے اس کو بھی جناب تشکیل دے دیا ہے۔ تو عمران خان صاحب اس وقت بات چیت کرنے کو تیار ہیں، وہ تمام سٹیک ہولڈرز کو بٹھانے کے لیے اس وقت تیار ہو چکے ہیں، تو ان کو بڑا بریک تھرو جو ہے وہ یہاں سے جناب مل سکتا ہے۔ اب یہ ساری صورتحال آپ کے سامنے ہے کہ عمران خان صاحب نے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ کی نفی کر دی ہے کہ وہ اگر باہر آتے ہیں، اگر وہ کیمپین کرتے ہیں، ان کی جماعت کو آگے لایا جاتا ہے تو وہ کسی بھی شخصیت کے خلاف بھی کام نہیں کریں گے، چاہے وہ 9 مئی ہے، چاہے وہ کسی کا بھی نام لیتے تھے، وہ کسی کے خلاف جو ہے کیمپین نہیں کریں گے، وہ سب سارے اداروں کے ساتھ مل کر چلیں گے۔ یہ عمران خان صاحب نے اپنا پیغام جو ہے وہ پہنچا دیا ہے جہاں پر پہنچانا تھا۔ لیکن جناب اس وقت حالات چونکہ خراب ہیں، فوجی عدالتیں لگنے کا معاملہ اور کپتان کو سزائے موت دینا، یہ جناب معاملہ کیا ہے کہ شہدائے پاکستان کے لواحقین جو ہیں انہوں نے کل ایک پریس کانفرنس کی، اور اس میں جنہوں نے بات کی کہ ہم چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان 5 رکنی بینچ کا فیصلہ قدم قرار دے، اور جو ملٹری کورٹس ہیں ان کو بحال کیا جائے، اور انہوں نے کہا کہ اس چیز کی اجازت نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اگر فوج پر حملہ کر دیں اور آپ ان کا جو ہے وہ ٹرائل فوجی عدالتوں میں نہ کر سکیں، تو لہٰذا ان کا ٹرائل فوجی عدالتوں کے اندر ہونا چاہیے، اور ہم سوار کو چیف جسٹس آف پاکستان کے روبرو پیش ہوں گے، ایک پٹیشن دائر کریں گے کہ 5 رکنی بینچ کا جو فیصلہ جو ہے اس کو معطل کیا جائے، قلعدم قرار دیا جائے، ملٹری کورٹس بحال ہو جائیں، اور پھر جناب یہ 7 رکنی بینچ ہوگا۔ اور میرے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ اس پٹیشن کا حصہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی بن جائے گی، کیونکہ نون لیگ تو آلریڈی آفر دے رہی ہے کہ ہمیں 2/3 دی جائے،
ہم ملٹری کورٹس کو سپورٹ کریں گے، تو نون لیگ اس ملٹری کورٹس کو سپورٹ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ ہاتھ عمران خان صاحب تک جائے گا اور 7 رکنی لارجر بینچ بنے گا، اور یہ 7 رکنی لارجر بینچ 5 رکنی بینچ کا فیصلہ قدم قرار دے سکتی ہے، اور یہ سارا معاملہ اس وقت جو ہے فوجی عدالتوں کی جانب جاتا ہوا اس وقت جناب نظر آ رہا ہے۔ عمران خان صاحب کے لیے یہاں پر ایک بہت بڑی مشکل کھڑی ہو گئی ہے۔ تو لاہور سے بھی ایک شخصیت گرفتار ہوئی ہے، عمر اس کی 42 سال ہے اور نام اس کا الطاف محمود ہے۔ ایک بہت بڑے ماسٹر مائنڈ کی جناب یہاں پر انٹرویو یا ان کی پریس کانفرنس ہو سکتی ہے۔ یہ کون ہے؟ اس کی گرفتاری جیو فینسنگ کے ذریعے پولیس نے کی ہے، اور الزام یہ ہے کہ کور کمانڈر ہاؤس کو سب سے پہلے آگ لگانے والا یہ شخص الطاف محمود تھا، جو موب کو جو ہے وہ لیڈ کر رہا تھا، اور اس نے سب سے پہلے کور کمانڈر جلایا اور یہ پیٹرن لے کر آیا، اس نے آگ لگائی، اس پر یہ مبینہ طور پر الزام لگایا گیا ہے۔ اور ان کو لیڈ کون کر رہا تھا، ان کو ڈائریکشنز کون دے رہا تھا؟ ان کے بقول جو الطاف محمود ان سے انویسٹیگیشنز ہوئی ہیں، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ جو لاہور کے سیکرٹری جنرل ہے زبیر نیازی، وہ ان کو ایڈوائس دے رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کور کمانڈر ہاؤس میں اس پر جا کر حملہ کر دیں، جو اس وقت ان سے انویسٹیگیشنز جو ہے کی گئی ہیں۔ اور انہوں نے جو بات کی ہے، تو زبیر نیازی کے حوالے سے دو طرح کی پرسپشن ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ وہ حراست کے اندر ہے، ملٹری کی حراست کے اندر ہے، اور وہ کبھی بھی نمودار ہو جائیں گے، اور وہ پریس کانفرنس کر کے عمران خان صاحب کے خلاف ایک بہت بڑا طبلِ جنگ بجا دیں گے کہ عمران خان صاحب نے یہ تمام طرح ایڈوائس ہمیں دی تھی اور ہم ان کے کہنے پر یہ سارا کام کر رہے تھے۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ زبیر نیازی جو ہیں وہ انڈر گراؤنڈ ہیں، روپوش ہیں، اور وہ ابھی تک سامنے نہیں آ پا رہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ زبیر نیازی صاحب جو ہیں وہ ان کو حراست کے اندر جناب جو ہے وہ لے لیا گیا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں اس وقت بڑی امپورٹنٹ ہیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف یہ ایک بہت بڑی پریس کانفرنس یا ایک بہت بڑی انٹرویو، ایک بہت بڑا بیان جو ہے وہ سامنے آ سکتا ہے۔ اور پھر دوسری جانب شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں، ان کا سائفر کیس میں ضمانت جو ہے ان کو محفوظ کر دیا گیا ہے۔ یہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے فیصلہ محفوظ کیا ہے، اور یہاں پر جناب ایک جو باریک واردات ڈالی گئی ہے وہ یہ ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور 9 مئی سے علیحدگی کا اعلان جو ہے وہ کر سکتے ہیں، یا وہ اپنی سیاست چھوڑ دیں گے، یا ایک نئی پی ٹی اے سامنے آئے گی جس کو وہ لیڈ کریں گے، جس کو 30-35 سیٹیں دی جائیں گی۔ ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں ان کو اپوزیشن لیڈر کی آفر جو ہے وہ دی گئی ہے، اور ان کو اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بنا دیا جائے گا۔ وہ عمران خان صاحب سے علیحدگی کا اعلان کر کے عمران خان تک کو اکیلا کر دیں گے، اور تمام پی ٹی اے جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کے پیچھے جا کر کھڑی ہو جائے گی۔ تو یہ جناب ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، اور عمران خان صاحب کو پہلے بھی یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ شاہ محمود قریشی کو پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے وہ باغ ڈور دے دیں، اور بلے کا نشان بھی شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں ان کو الاٹ کر دیا جائے گا، اور عمران خان صاحب یہاں پر ٹریپ ہو چکے ہیں۔ تو یہ اب تک کی ڈیٹیل میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ اب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اور اس سے اپنا لازمی خیال رکھنے، اللہ نے کے بعد پاکستان زندہ باد۔